हाजी साहब कहते हैं बारबीना के भाई को मैंने 2 लाख रुपए दिए थे। बारबीना बहुत गैरतमंद है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। यहाँ पर एक काम वाली की जरूरत थी तो मैं इसे यहाँ पर ले आया। 20,000 माहवार यहाँ पर इसे मिलेंगे और खाना पीना कपड़ा लत्ता भी दिया जाएगा। इस बात पे बारबीना और इसके भाई राजी हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ हाजी साहब के भाई कहते हैं कि आप इसे ऐसे कैसे लेकर आ सकते हैं, यहाँ पर मोहल्लेदार क्या कहेंगे, ये एक बाहर से आई हुई लड़की है, हम इस पर एतबार कैसे कर सकते हैं। हाजी साहब कहते हैं कि जितनी तेरी उम्र है ना, इतना मुझे कपड़ा बेचने का तजर्बा है, मुझे पता चल जाता है औरत को देख के ही कि ये खरीदार है या चोर है, जो भी है मुझे पता चल जाता है। मुझे बंदा पहचानने की पहचान है और ये बारबीना एक अच्छी लड़की है, ये यहाँ पर सिर्फ काम के घर से आई है, हमें यहाँ पर इसे इज्जत देनी चाहिए, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों को मेरी जबान पर एतबार होना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पर। मंगनी के बाद हर कोई बातों में मसरूफ होता है, जबकि बारबीना डरी सहमी एक कोने में खड़ी होती है और हाजी साहब की बड़ी भाभी उसे उसका बुर्का देने के लिए आती है और कहती है मैं माफी चाहती हूँ, ये सब गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ, ये ले लो। जबकि दूसरी तरफ सब बारबीना को घेर के बैठे होते हैं और हाजी साहब की भतीजी अपने भाई से पूछती है ये कितनी प्यारी है ना, इसका नाम कितना प्यारा है। वो कहता है हाँ प्यारी तो है। वो पूछते हैं बारबीना से कि तुम्हारा नाम का मतलब क्या है। वो कहती है बारबीना का मतलब है गुलफिशा, यानी कि फूल जैसा। और वो इसके नाम का मतलब जानने के लिए गूगल से मालूम करते हैं और पता चलता है बारबीना का मतलब है फूल। हाजी साहब की भाभी कहती है कि तुमने इसे बातों में बिठा लिया है क्या, इस लड़की को किसी ने खाने का पूछा है। आओ आओ बारबीना, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, तुम खाना खा लो। हाजी साहब कहते हैं कि तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी, बस तुम्हें मेरी बात का यकीन करना है, ये यहीं पर रहेगी और यहीं काम करेगी। सब हाजी साहब की बात सुनकर एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाजी साहब बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं अकल से और एक अनजान लड़की को अपने घर ले आए हैं। हाजी साहब की पहली मंगेतर वो इस वक्त किचन में आती है जबकि बारबीना खाना खा रही होती है और वो इसे देखती है कि उसे बहुत मिर्चें लग रही होती हैं। वो कहती है तुम्हें मैं पानी देती हूँ, पानी पी लो, तुम इस तरह का खाना नहीं खा सकती, तुम्हें अच्छे से पानी पी लो और तुम मुझे ये बताओ कि हाजी साहब के साथ तुम कैसे आई। बारबीना कहती है मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ। इतने में बारबीना के भाई की कॉल आ जाती है और बारबीना फोन सुनने लग जाती है और वो हाजी साहब की भाभी को कहती है कि इस लड़की पर नजर रखना कि किस मकसद के लिए आई है, मुझे ये काम वाली नहीं लगती, इसका मकसद कुछ और है यहाँ पर। हाजी साहब की पुरानी मंगेतर शमीम उससे कहती हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, ये जोड़ा जो मेरे नाम का बना था आपकी भतीजी ने पहन लिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलो ठीक है उसने पहन लिया, लेकिन आप मुझे इस चीज का वादा दें कि अब ये जोड़ा कोई और नहीं पहनेगा। वो बारबीना की तरफ देखती हैं और ये बात कहती हैं। हाजी साहब ये बात अच्छे से समझ जाते हैं कि उसकी बात का मकसद क्या है। हाजी साहब का एक भाई जो कि बारबीना को बहुत ही गौर से देख रहा होता है, क्योंकि बारबीना हाजी साहब को चाय देने के लिए आती है और वो बारबीना की खूबसूरती से बहुत मुतासिर होता है। वो देखता है कि बारबीना हाजी साहब का बहुत प्यार रखती है। वो सोचता है कि दाल में तो कुछ काला है कि ये हाजी साहब की इतना क्यों इर्द गिर्द घूम रही है, और वो बारबीना को बहुत मशकूक निगाहों से देखने लग जाता है। सब इसी फिक्र में बैठे होते हैं कि अब इस लड़की के बारे में वो मोहल्ले वालों को, लोगों को क्या जवाब देंगे कि वो कैसे आई है, यहाँ किस मकसद के लिए आई है। लोग तो सवाल करेंगे और लोगों को जवाब भी देना होगा। वो एक गैर मुल्की लड़की है, यहाँ पर हम इसे आसानी से नहीं रख सकते। बारबीना आते ही यहाँ के कामकाज शुरू कर देती है, तेजी से बर्तन धोने लग जाती है और हाजी साहब की भाभी बहुत गौर से देखती है कि ये लड़की तो बहुत ही तेज है। और सब चाय पीते हुए बारबीना की तरफ ही मतवज्जा होते हैं। वो कहते हैं कि भाभी तुम्हें तो बैठे बिठाए ही काम वाली मिल गई, ना दिन का काम ना रात का, अब तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। वो कहती काम कैसा, इसे तो कुछ यहाँ पर
اچھا ہی نہیں لگتا، یہ مرچی تو کھا نہیں سکتی، اس لیے کھانا تو مجھے ہی بنانا پڑے گا۔ حاجی صاحب اپنے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، میں لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کہیں گے کہ میں کسی عورت کو بگا کے لے کر آیا ہوں، یہاں کی کسی عورت کو تو میں نے نہیں بگایا۔ تھوڑی دیر بعد ہی حاجی صاحب کو ایک محلے دار مل جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کسی عورت کو لے کر آئے ہیں، اور حاجی صاحب غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اچھا سا جواب دینے کی تیاری کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کی بھابھی محلے میں کھانا بانٹ رہی ہوتی ہے اور اس کا دیور بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ باربینا کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ باربینا بی بی آپ کو کھانے میں کیا بنانا آتا ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے سب کچھ آتا ہے، کابلی پلاؤ، گوشت اور دم پخت بگنی نان، سب کچھ وہ اس طریقے سے بتاتی جاتی ہے۔ اور وہاں بیٹھی حاجی صاحب کی بہن بہت متاثر ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تمہیں یہ سب کچھ بنانے آتا ہے، لگتا ہے کسی کھاتے پیتے گھر سے ہو۔ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتی ہے میرا باپ نرم خوراک کھاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ وہ کہتی ہے میں نے اپنی ماں سے سیکھا۔ وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی اچھے خاندان کی، کسی کھاتے پیتے گھر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا باربینا اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کہ تم کیسی ہو اور تمہارا خاندان کیسا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے 2 بھائی ہیں اور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری بہن ایک مزار پر کام کرتی ہے اور میں یہاں پر آئی ہوں آپ کے کام کے لیے۔ اور سب باربینا سے بہت متاثر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تم کچھ اردو میں بول لیتی ہو؟ وہ کہتی ہے تھوڑا تھوڑا۔ اتنے میں حاجی صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ حاجی صاحب باربینا کو ان کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ سب اب آسانی سے گل مل گئے ہیں باربینا کے ساتھ۔ اور باربینا کی بھابھی کہتی ہیں دیکھیں آپ کی بھتیجی نے ابھی تک وہ جوڑا بھی تبدیل نہیں کیا۔ وہ کہتی ہے جب تک حاجی صاحب کو نہیں دیکھوں گی تب تک میں جوڑا نہیں اتاروں گی۔ اتنے میں سب مل کے گفٹس کھولنے لگ جاتے ہیں اور اس میں کچھ پیسے ہوتے ہیں، کوئی کتنے دیتا ہے اور کوئی کتنے دیتا ہے۔ اس میں سے ایک 500 کا نوٹ نکلتا ہے، وہ کہتی ہے یہ کس نے دیا؟ اچھا تو یہ اس ہماری ہمسائی نے دیا ہے، وہ کتنے ہی کنجوس ہیں، ان کے 2 بچے بھی آئے تھے، میاں بیوی بھی آئے تھے، اور اماں نے تو ان کے ساس سسر کے لیے الگ ٹرے بھی بھجوائی تھی چاولوں کی، اتنا کھانا بھجوایا تھا انہوں نے، 5 سے زیادہ کا تو کھانا کھا لیا ہوگا۔ پھر اتنے میں 5000 کا نوٹ نکلتا ہے، وہ کہتی ہے یہ کس نے دیا؟ وہ کہتی ہیں حاجی صاحب کی منگیتر شمیم نے دیا ہے، انہی کا بڑا دل ہو سکتا ہے، اور ان کے ننیال سے ایک گھڑی آتی ہے اور ایک رنگ آتی ہے۔ اتنے میں باربینا آ جاتی ہے حاجی صاحب کو چائے دینے کے لیے اور وہ جانے لگتی ہے، وہ کہتی ہے رکو ہمارے ساتھ تم کچھ کام ہی کرا لو۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، سب کہتے تم چلی جاؤ اس کو آرام کرنے دو۔ وہ کہتی نہیں نہیں میں کر لوں گی، وہ بیٹھ جاتی ہے اور ان کے ساتھ ان کے گفٹ نکلوانے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں باربینا تم کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا تمہاری بھی منگنی ہوئی؟ وہ اسے اشارے سے بتا، وہ کہتے ہیں ہاں منگنی ہوئی نا۔ وہ کہتے ہیں اچھا کون تھا؟ وہ کہتی ہے وہ باران۔ وہ اپنے سوچوں میں پڑ جاتی ہے اور اسے اپنا وقت یاد آ جاتا ہے جب اس کی منگنی ہوئی تھی باران سے، وہ کتنی خوش تھی اور تیار ہوئی تھی اور کتنی پیاری لگ رہی تھی، باران کتنا خوش تھا۔ وہ کہتی ہے باران ہمارے علاقے کا سب سے بہادر لڑکا تھا، اس نے میرے سے سب سے لڑ کے شادی کی، میرے باپ سے اور سب علاقے والوں سے۔ وہ اگر لڑتا تھا صرف میرے لیے لڑتا تھا، اس نے اپنی گھوڑی بیچ کے میرا پیسہ بھرا اور اپنی زمین بیچ کے میرے لیے گھر بنایا اور خود دوسروں کی نوکری کرنے لگا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، وہ ایک بہادر نوجوان تھا، وہ ایک بہت اچھا اور مہذب لڑکا تھا، وہ سب سے لڑ کے اس نے مجھ سے شادی کی اور مجھے بہت خوش رکھتا تھا۔ سب اس کی کہانی گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے سن رہے تھے کہ وہ کیا بول رہی ہے، اور ان کی بھتیجی پڑھ کے سب کو سنا رہی تھی۔ حاجی صاحب بھی بہت غور سے اس کی کہانی سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی پہلے کتنی خوش تھی اور آج کس حال تک پہنچ گئی ہے۔ حاجی صاحب کا بہنوئی جب گھر جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ لڑکی حاجی صاحب کے ساتھ ایسے نہیں آئی جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے، اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے، مطلب کچھ اور ہے، مقصد تو کچھ اور۔ وہ کہتی کیا تمہارا مطلب ہے کہنے کا؟ کھل کے کہو۔ کہتی ہے کیا حاجی صاحب لے کر آئے ہیں باربینا کو؟ وہ کہتے نہیں حاجی صاحب نہیں لے کر آئے، وہ حاجی صاحب کا بازو پکڑ کے یہاں پر آئی ہے حاجی صاحب کے لیے۔ حاجی صاحب کا چھوٹا بھائی کہتا ہے تم اب اس سے کوئی کام نہ کرانا، برتن دھلوانے یا کوئی بھی کام کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پر مہمان ہے، تمہارے برتنوں کے پیچھے میں اپنی عزت کا صفایا نہیں کر سکتا، میرے عزت کا جنازہ نہ نکلے، تم اب اس سے کوئی کام نہیں کروانا، وہ کچھ دنوں کی مہمان ہے اور وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے، وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح تم حاجی صاحب کو میٹھا کھانے سے
بچاتی ہو، انہیں کہتی ہو کہ آپ کے میٹھے سے پرہیز ہے، تو اس لڑکی سے بھی تم نے اسی طریقے سے تم نے ٹرکانا ہے حاجی صاحب کو، کیوں اس سے دور رہیں۔ تو حاجی صاحب رات میں سونے لگتے ہیں اور انہیں پرانا خیال آتا ہے کہ جب سب اس کے رشتے کے لیے کیسے ہوتے اور اس کے رشتے ڈھونڈنے لگتے تھے، اور آج ان کی شادی بھی ہو چکی ہے اور یہ بات کسی کو پتا بھی نہیں ہے، اور ادھر باربینا بھی اپنے کمرے میں بے چین ہوتی ہے۔ حاجی صاحب صبح اٹھتے ہیں تو باربینا قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ حاجی صاحب اخبار پڑھنے لگتے ہیں تو باربینا چائے لے کر آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے سنو، تمہیں کیسے پتا کہ میں صبح کے ٹائم چائے پیتا ہوں؟ وہ کہتی ہے میرا باپ روزانہ صبح چائے پیتا تھا، اس لیے میں بھی آپ کے لیے چائے بنا کے لے کر آئی ہوں۔ اس کے بعد باربینا کچن میں جاتی ہے کام کے لیے، اور حاجی صاحب کی بھابھی کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے میں یہاں چائے بنانے لگی ہوں اور کام کرنے لگی ہوں۔ وہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، رکھو ان برتنوں کو تم یہاں پر۔ اور پھر آٹا اٹھانے لگتی ہے، وہ کہتی پھر کیا کرنے لگی؟ وہ کہتی ہے میں روغنی نان بنانے لگی ہوں۔ وہ کہتی ہے اس کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر مہمان ہو، تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی صاحب آتے ہیں اور وہ اسے کھانا کھاتے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کا کھانا نہ دو تم اسے، یہ لوگ یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ وہ کہتی ہے مہربانی حاجی صاحب، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اور باربینا بیٹھ جاتی ہے، حاجی صاحب کا ناشتہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چھولے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو وہاں کے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں وہ دونوں بھائی الگ ہو چکے ہیں، اور حاجی صاحب کا بھائی کہتا ہے صرف عورتوں کی وجہ سے، اس لیے اب یہ ہم نے دوسرے بھائی سے لیے ہیں، اس لیے آپ کو لگا کہ یہ کسی اور کے ہیں۔ باربینا کچن حاجی صاحب کا بھتیجا کہتا ہے کہ میں نے یہ پوریاں نہیں کھانی، میں نے تو روغنی نان کھانے ہیں۔ حاجی صاحب کی بھابھی کہتی ہے ہاں باربینا نے اسے رات میں روغنی نان بنا کے دیا تھا، اس لیے یہ روغنی نان مانگ رہا ہے، اسے بہت پسند آئے تھے۔ باربینا بنا دو روغنی نان اسے دو۔ اور اتنے میں سب کہتے ہیں کہ ہم بھی روغنی نان کہیں گے۔ وہ پھر کچن میں آتی ہے اور باربینا کو کہتی ہے سب کے لیے بنا دو روغنی نان، اور سب کو بہت ہی پسند آتے ہیں۔ باربینا بہت شوق سے دل سے بناتی ہے، باربینا کے روغنی نان سب کو بہت پسند آتے ہیں اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بہت زیادہ۔ اتنے میں حاجی صاحب کا بھائی کہتا ہے چپ ہو جاؤ، بس کر دو اب تم لوگ۔ وہ کہتا ہے کہ اب اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا، تمہارے روغنی نانوں کے پیچھے میں اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکلوا سکتا۔ حاجی صاحب کی بہنیں باربینا کو اپنے پاس بلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم نے جو حاجی صاحب سے پیسے لیے ہیں اب تمہیں وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تم چاہو تو یہاں ہم تمہیں اور بھی پیسے دے سکتے ہیں، اگر تمہیں ضرورت ہو تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہماری ایک بات ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر تم یہاں سے نہ گئی تو ہم سمجھیں گے کہ تم ایک جاسوس ہو۔ باربینا خوفزدہ ہو جاتی ہے اور وہ بڑی معصومیت سے کہتی ہے میں جاسوس نہیں ہوں، جاسوس نہیں، جاسوس نہیں۔ وہ یہ کہہ کے جذباتی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے ہم نے تمہیں سمجھایا نا، ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمارا باپ بہت شریف تھا، اس کی بہت عزت تھی، ہماری ماں بہت شریف تھی، بی بی عائشہ، ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے۔ تم نے حاجی صاحب کی عزت دیکھی ہوگی نا، تو تمہیں ہم نہیں رکھ سکتے، تم یہاں سے چلی جاؤ، بس ہماری عزت بچا لو۔